जी मोहतरम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे साबिक कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बढ़िया कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हाल ही में तनकीद की जद में थे। और ये भी तस्वर किया जा रहा था कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के कैरियर पर आज हम इस वीडियो में नज़र दौड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जब वो बाबर आजम नहीं थे, लेकिन फिर आपको वो भी उनकी ज़िंदगी का कैरियर का हिस्सा भी शेयर करेंगे कि किंग बाबर आजम कैसे बने। आपको ये बताते चलें कि बाबर आजम ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स T20 की गेम में कर लिए हैं। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साबिक कप्तान भारत रोहित शर्मा का सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद विराट कोहली का T20 क्रिकेट में एक इनिंग में 50 से ज़ायद रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आपको ये बताता चलूं, बाबर आजम ने मैच में 9 चौकों की मदद से 68 रन्स की इनिंग खेली है, जो उनके कैरियर की 40वीं इनिंग थी, जिसमें उन्होंने 50 से ज़ायद रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले कि भारत के T20 से रिटायरमेंट लेने वाले भारतीय बैटर विराट कोहली ने 125 मैचों में 39 मरतबा 50 से ज़ायद रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। रोहित शर्मा का कारनामा अपना T20 कैरियर में 37 मरतबा अंजाम दे चुके हैं और 159 मैचों में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की इस सीरीज़ में, जहां पर बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग पर मैचेस जीते, वहीं पर बाबर आजम ने भी कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में कप्तान जो साबिक हैं बाबर आजम, इनको मुख्तलिफ टूर और सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया गया था और एक ही चीज़ को निशाना बनाया जा रहा था कि बाबर आजम को तो T20 की गेम खेलना भी नहीं आती। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बाबर आजम की ज़िंदगी में क्रिकेट का आगाज़ कैसे शामिल हुआ और कब वो बाबर आजम और किंग बाबर आजम के दरमियान कितना अरसा लगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनकी मोहम्मद बाबर आजम उनका पूरा नाम है और 15 अक्टूबर 1994 को एक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट्स में टीम पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं। बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। बिलाशुबा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट में एक अजीम शान खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब की कप्तान भी हैं। वो अप्रैल 2021 में वनडे इंटरनेशनल के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2012 के ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की और अपनी टीम को प्ले ऑफ तक भी पहुंचाया और वनडे में तेज तरीन 1000 रन्स बनाने वाले मुश्तरका तौर पर पहले, तेज तरीन 2000 रन्स वनडे रन्स बनाने वाले मुश्तरका तौर पर दूसरे और तेज तरीन 3000 रन्स वनडे रन्स बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। इसके साथ वो हर फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की जानिब से पहले 25 वनडे इनिंग के बाद सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड इनके पास है। आपको बताते चलें कि एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। बाबर आजम इस वक्त दुनिया क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 की रैंकिंग 14 अप्रैल 2021, चुनांचे T20 इंटरनेशनल में वो नंबर 6 और नंबर 10 के बीच में हैं। बाबर आजम अगरचे मौजूदा वक्त में अपने तमाम जो कैरियर के हालात हैं उन पर हम आपको बता रहे हैं कि बाबर आजम जो हैं
موجودہ وقت میں اپنے اصلی فارم میں نہیں تھے، لیکن ابھی جو حالیہ سیریز ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوئی ہے، جس میں انہوں نے 6 اننگ میں 5 ففٹیاں پلس سکور حاصل کیے ہیں، جن کا مکمل نام محمد بابر اعظم، پیدائش 15 اکتوبر 1994 اور بعمر جو اس وقت ہے 31 سال، لاہور پنجاب سے ان کا تعلق ہے، عرفی میں ان کا نام بوبی ہے۔ اگر قد کی بات کریں، 5 فٹ 11 انچ ان کی قد ہے اور دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں۔ اگر گیند بازی کی بات کریں بابر اعظم کی، دائیں ہاتھ کا آف بریک گیند بھی کرا لیتے ہیں اور ٹاپ آرڈر کے بلے باز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے تعلقات فیملی اینڈ سے بات کی جائے تو یقیناً آپ ان کرکٹرز کو جانتے ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کمران اکمل ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عمر اکمل اور عدنان اکمل جو تینوں ہی پاکستان کو کرکٹ کے میدانوں میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ سفیر اعظم ان کا بھائی کا نام ہے جو بابر اعظم کے بھائی ہیں۔ قومی ٹیم میں پاکستان میں 2015 سے لے کر اب تک جو ہے موجود ہیں بابر اعظم، اور پہلا ٹیسٹ جو ہے انہوں نے 13 اکتوبر 2016 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا، جبکہ آخری ٹیسٹ آپ کو بتاتے چلیں 24 جولائی 2023 کو بمقابلہ سری لنکا ہوا تھا۔ کچھ سٹیٹس پرانے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ پہلا ایک روزہ میچ جو ہے 31 مئی 2015 میں زمبابوے کے خلاف کھیلا، اور آخری ایک روزہ میچ جو ہے 10 اکتوبر 2023 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا، جن کا شارٹ نمبر پہلے 31 تھا، اب 56 ہے۔ ویورز، یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، ان میں آئے روز اپڈیٹس ہوتی ہیں، تو کچھ ریکارڈز پرانے ہوں گے اور کچھ نئے ہوں گے، جو کہ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلا T20 انہوں نے 7 ستمبر 2016 میں انگلستان کے خلاف یعنی انگلینڈ کے خلاف کھیلا، اور آخری T20 24 اپریل 2023 کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا۔ اگر ٹیم کی بات کی جائے ڈومیسٹک سطح پر تو کن کن ٹیموں کو یہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں؟ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کو 2010 سے 11 اور پھر 2013 سے 14 کے دوران زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ 2012 اور 2014-15 میں اسلام آباد لیپرڈز کا حصہ رہے ہیں، جبکہ 2014 اور 15 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں۔ سوئی شدرن گیس کمپنی کرکٹ ٹیم میں 2015-16 اور 2017-18 میں ان کی ٹیم کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ 2016 میں جب پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا آغاز ہوا تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کا حصہ بن کر اسلام آباد یونائٹڈ کو چیمپئن بنوانے میں بھی شامل رہے۔ جی، بابر اعظم کا شارٹ نمبر 31 جو ہے 2016 میں جب اسلام آباد یونائٹڈ چیمپئن بنتی ہے تو اس وقت تھا۔ 2017 اور 22 تک کراچی کنگز کا حصہ رہے، کپتانی بھی کی اور ٹیم کا اسکواڈ کا حصہ رہے اور شارٹ نمبر 56 کے ساتھ کھیلے۔ 2017 میں گیانا ایمیزون ویریئر کا ٹیم کو بھی ریپرزینٹ کیا۔ سیلیٹ سکسرز کو 2017 میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں، یعنی یہ فارن لیگز کی بات کر رہا ہوں۔ سمر سیٹ میں کا حصہ بھی 2019 اور 20 میں رہے۔ مرکزی پنجاب میں 2019 اور 20 سے لے کر اب تک ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ 2023, 24 اور 25 میں پشاور زلمی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، کپتان بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کو لیڈ بھی کیا ہے۔ اگر کیریئر کے اعداد و شمار پر نظر دوڑائی جائے تو ٹیسٹ 49 کھیل چکے ہیں اور ایک روزہ 110 اور T20 جو ہیں انٹرنیشنل 104 کھیل چکے ہیں۔ اگر ٹیسٹ میں سکور کی رنز کی بات کی جائے تو بابر اعظم نے اب تک 3772 رن سکور کیے ہیں، جبکہ ایک روزہ میچوں میں 5424 اور T20 میں 3485 سکورز بنائے ہیں۔ اگر بیٹنگ اوسط کی بات کریں تو ٹیسٹ میں 47.74،
एक रोज़ा मैचों में 57.09 और T20 में 41.48 की बैटिंग औसत के साथ खेलते आ रहे हैं। अगर टेस्ट में 50s और सेंचुरियों की बात की जाए तो एक रोज़ा मैच में सबसे ज़्यादा 50यां और सेंचुरियां बनाने के रिकॉर्ड भी अपने नाम रखते हैं। और साथ साथ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 9 सेंचुरियां और 26 50यां बाबर आजम के क्रेडिट पर टेस्ट क्रिकेट में मौजूद हैं। और इसी के साथ एक रोज़ा मैचों में 19 सेंचुरियां और 28 50यां बाबर आजम के क्रेडिट पर मौजूद हैं। T20 में 3 सेंचुरियां और 30 50यां मौजूद हैं। जबकि ज़्यादा रन्स की बात की जाए कि टेस्ट में कितने रन्स एक रोज़ा और T20 में, यानी टॉप स्कोर टेस्ट में 196, वनडे में एक रोज़ा में 158, जबकि T20 आईज में 122 है। वीवर, उससे पहले कि अभी तक आपको रिकॉर्ड मज़ा दे रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अब तक 90 गेंदें इन्होंने करवाई हैं मुख्तलिफ नेशनल, इंटरनेशनल और लीग्स को मिलाकर, और 2 विकेट इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। और बॉलिंग औसत 21.00 है। इनिंग में कोई 5 विकेट नहीं है, कोई 10 विकेट्स नहीं है। बेहतरीन बॉलिंग इनकी 1 रन्स 1 विकेट है। जबकि 36 इन्होंने स्टंप्स किए हैं टेस्ट के अंदर, कीपिंग भी करते रहे हैं। डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल को मिला के बात कर रहा हूँ। 36 इनके स्टंप्स हैं और मिला के अपना कैचेस, स्टंप नहीं कैचेस की बात कर रहा हूँ, 36 हैं इनके टेस्ट के अंदर, 46 हैं एक रोज़ा और 42 हैं T20 के अंदर। अब बाबर आजम की कुछ ज़िंदगी का वो हिस्सा पहलू डिस्कस करेंगे जब वो बाबर आजम ही थे। बाबर आजम क्योंकि बाद में किंग बाबर आजम बने और दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, किसी तारफ का मोहताज नहीं। बाबर आजम लाहौर पंजाब में एक पंजाबी मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 15 अक्टूबर 1994 को पैदा हुए, जो कि पहले ही इस वीडियो के आगाज़ में आप इसका पता लगा चुके हैं। अंदरूनी लाहौर में पले बढ़े और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट कैरियर का आगाज़ भी लाहौर ही से किया। मई 2015 में बाबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने 31 मई को तीसरे वनडे में अपना पहला मैच खेला और उन्होंने 60 गेंदों पर 54 रन की उम्दा पारी खेली। इनकी शानदार शुरुआत ने इन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब करदा टेस्ट और वनडे दोनों स्क्वाड में जगह हासिल करा दी। इन्हें टेस्ट सीरीज में तो मौका ना मिल सका, लेकिन वनडे सीरीज खेले और 2 मैचों में सिर्फ 37 रन बना सके। बाबर को सितंबर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें सीरीज खेलने का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। अक्टूबर में इन्हें बगैर टेस्ट खेले टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए वनडे स्क्वाड में बरकरार रखा गया। 4 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से 62 रन नॉट आउट बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। अगले 3 मैचों में उसके बिल तरतीब 4, 22 और 51 के स्कोर थे। उन्होंने 40.33 के औसत से 139 रन के साथ सीरीज की खात्मा किया। जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। पहले वनडे मैच में बाबर ने 76 गेंदों पर 62 रन बनाए। पाकिस्तान मैच 70 रन से हार गया। दूसरे वनडे में शदीद बारिश की वजह से मैच तो ना हो सका, जबकि तीसरे वनडे में उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर शानदार 83 रन बनाए। पाकिस्तान मैच और सीरीज हारने के बावजूद क्रिकेट के माहिरीन की तरफ से बाबर को बहुत तारीफ की गई।
ون ڈے سیریز میں 72.50 کی اوسط سے 2 اننگز میں 145 145 رن کے ساتھ نمایاں رنز بنانے والوں میں رہے۔ جولائی میں انگلینڈ کے خلاف 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں انہوں نے 5 میچوں میں بیٹنگ کی اور صرف 122 رنز بنائے۔ انگلینڈ سیریز کے علاوہ پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف 2 ون ڈے میچوں کی سیریز بھی کھیلی۔ بابر نے پہلے میچ میں 29 رنز بنائے تھے، جبکہ دوسرے ون ڈے بارش کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ پاکستان نے سیریز 1-0 سے جیت لی۔ انہوں نے 7 ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کیریئر کی آغاز کیا۔ انہوں نے 11 گیندوں پر ناقابل شکست 15 رنز بنائے اور پاکستان نے میچ اور سیریز جیت لی۔ اب آ جاتے ہیں ریکارڈز کی طرف۔ بڑے بڑے ریکارڈ بابر اعظم نے اپنے نام کیا اب تک۔ کیا آپ بابر اعظم کے ویور فین ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ بابر اعظم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں منتخب کیا گیا تھا اور ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں انہوں نے اپنی پہلی سنچری سکور کی، جس نے 131 میں گیندوں میں 120 رنز بنائے اور میچ کا پہلا مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی لیا۔ دوسرے ون ڈے میں انہوں نے اپنی عمدہ فارم جاری رکھی اور اس نے ایک اور سنچری بنائی، اس بار پچھلی سے زیادہ تیز۔ انہوں نے 126 گیندوں پر 123 رنز بنائے۔ اس کی سنچری نے پاکستان کو کل 330 سے زیادہ کا مجموعہ ترتیب دینے میں کامیاب کروا دیا۔ پاکستان نے میچ جیت لیا اور بابر اعظم کو اپنا دوسرا مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی اسی دوران ملا۔ سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے میں بابر اعظم نے مسلسل تیسری سنچری 106 اور 117 رنز بنائے۔ 106 گیندوں پر 117 رن سکور کیے اور وہ پاکستان کی طرف سے 3 مسلسل ون ڈے اننگ میں سنچری بنانے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں سب سے زیادہ رنز 360 بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا اور اس سے پہلے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہ 3 میچوں کے ون ڈے سیریز میں 350 سے زائد رنز بنانے والے واحد بلے باز بن گئے۔ انہوں نے 13 اکتوبر 2016 کو دبئی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا اور اپنی پہلی ہی اننگ میں 69 رنز بنائے تھے۔ وہ پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے ایک دن اور رات ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ ڈیبیو میں 50 رنز بنائے تھے۔ ڈے نائٹ ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 19 جنوری 2017 کو آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں بابر اعظم نے 1000 رنز بنانے کے بعد مشترکہ سب سے تیز رفتار کھلاڑی بن گئے۔ اس کے بعد اپنے قومی ریکارڈ اور عالمی ریکارڈ سے قبل اپنے ہم وطن فخر زمان کے ساتھ اس کی 21ویں اننگ میں پاکستان کے لیے تیز ترین ریکارڈز بن گیا۔ انہوں نے 5 ون ڈے میں 1 سنچری سمیت 5 اننگ میں 282 رنز کے ساتھ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے ون ڈے سیریز کا اختتام کیا، جو 1981 میں ظہیر عباس کے بعد آسٹریلیا میں کسی پاکستانی بلے باز کے ذریعے اب تک کی دوسری سنچری تھی۔ انہوں نے ون ڈے میں بھی پہلی بار ٹاپ 10 بلے بازوں کی وجہ سے کی درجہ بندی میں قدم رکھا۔ آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ سیریز میں ایک ذلت امیز شکست کے بعد اظہر علی کی کپتانی سے سبکت گوشی کے بعد سرفراز احمد کو اظہر علی کی جگہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا۔ دورے کے لیے بابر اعظم کو ون ڈے میں نائب کپتان مقرر کیا گیا، جہاں سے قومی ٹیم کے لیے بابر اعظم کی کپتانی کی رائیں ہموار ہوتی ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتاتے چلیں گیانا میں 3 میچوں کے ون ڈے سیریز کے دوسرے ون ڈے میں ناقابل شکست 125 رنز بنائے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان ایک مرحلے پر جدوجہد کر رہا تھا۔ مجموعہ 5 وکٹ پر 183 رنز تھا، 183 رنز تھا۔ بابر اعظم نے عماد وسیم کے ساتھ 99 رنز کی ناقابل شکست شراکت داری قائم کی، جس نے پاکستان کو
مقابلے میں مجموعی طور پر 282 رنز بنانے میں مدد فراہم کی۔ ادھر بابر اعظم نے اس میچ میں پہلے 25 ون ڈے اننگ کے بعد سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ آخر میں پاکستان نے میچ آسانی سے جیت لیا۔ بابر اعظم نے میچ جیتنے کی کامیابی پر مین آف دی میچ ایوارڈ بھی جیتا۔ اس سیریز کے پہلے اور تیسرے میچ میں بالترتیب 13 اور 16 رن سکور کیے تھے۔ پاکستان نے ون ڈے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ چیمپئن ٹرافی 2017 میں بابر اعظم نے ہندوستان کے خلاف فائنل میچ میں 52 گیندوں پر 46 رنز بنائے۔ پاکستان نے فائنل میں 180 رن سے جیتا اور چیمپئن ٹرافی جیت لی۔ یہ بابر اعظم کا پہلا بین الاقوامی ٹورنامنٹ تھا۔ کامیابی چیمپئن ٹرافی کے دورے کے بعد آئی سی سی نے ورلڈ 11 کی ٹیم کو پاکستان بھیج دیا، جہاں انہوں نے 3 T20 میچ کھیلے۔ بابر اعظم نے اس سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنائے۔ انہوں نے 179 رنز بنائے۔ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں کھیلے گئے پہلے T20 میں انہوں نے سیریز کے پہلے T20 میں صرف 52 گیندوں پر 86 رنز بنائے اور T20 میں اپنا پہلا مین آف دی میچ ایوارڈ جیتا۔ پاکستان نے میچ 20 رن سے جیت لیا۔ اگلے 2 میچوں میں ان کا سکور 45 اور 48 تھا۔ ستمبر 2017 میں اس کی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز ناقص تھی، جہاں وہ 2 ٹیسٹ میچوں میں صرف 39 رنز ہی بنا سکے۔ تاہم انہوں نے LOI میں اپنا تسلط برقرار رکھا اور ون ڈے سیریز میں مضبوطی سے واپس آئے۔ 5 میچوں کی سیریز کے پہلے 2 ون ڈے میچوں میں لگاتار سنچری بنائی۔ دوسرے ون ڈے میں 7ویں ون ڈے سنچری سکور کرنے والے تیز ترین بلے باز بن گئے اور ون ڈے تاریخ میں پہلا بلے باز جس نے ایک ملک میں لگاتار 5 سنچریاں سکور کیں۔ اگلی 2 اننگز میں 30 اور 69 ناٹ آؤٹ سکور کیے۔ انہوں نے 101 رنز کی عمدہ اوسط سے 303 رن کے ساتھ نمایاں رن سکورر کے طور پر سیریز ختم کی۔ پاکستان نے سری لنکا کو 5-0 سے وائٹ واش کیا۔ وہ 2016 میں ون ڈے اور T20 میچوں میں بالترتیب 872 اور 352 رنز بنا کر پاکستان کے لیے نمایاں سکورر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2017 کے PCB ایوارڈز میں انہیں پاکستان کے سال کے ون ڈے پلیئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ وہ پہلی بار 2017 کے ICC ورلڈ ون ڈے 11 میں بھی شامل تھے۔ پاکستان کے پہلے اسائنمنٹ 2018 میں نیوزی لینڈ کا دورہ تھا۔ بابر اعظم ون ڈے ٹیم میں خود کار سلیکشن تھا، تاہم وہ 5 اننگ میں صرف 0, 10, 8, 3, 10 سکور کر سکے، جو کہ 6.2 کی اوسط سے صرف 31 رنز ہی بنا سکے، جبکہ پاکستان کو وائٹ واش کر دیا گیا تھا۔ لیکن T20 سیریز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ بابر اعظم 109 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔ انہوں نے T20 میں سکور 41، 50 ناٹ آؤٹ اور 18 تھا۔ وہ T20 بین الاقوامی کے نمبر 1 بیٹسمین بن گئے۔ مصباح الحق کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والے دوسرے کھلاڑی تھے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیاب سیریز کے بعد رینکنگ میں پہلا مقام، جو کہ 13 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنائے اور مین آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی جیتا۔ 82.50 کی اوسط اور 148.64 کے سٹرائک ریٹ سے 165 رنز بنائے۔ ان کی بہترین پرفارمنس دوسرے T20 میں ہوئی، جہاں انہوں نے ناقابل شکست 97 رنز کی اننگ کھیلی، جس نے انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی جتوایا۔ انہوں نے پہلی اور تیسرے T20 میں بالترتیب 17 اور 51 رنز بنائے اور پاکستان نے یہ سیریز 3-0 سے جیت لی۔ اب بابر اعظم کے کچھ ایسے
اعزازات پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ 2017 میں آئی سی سی ایک روزہ کرکٹ میں سال کے بہترین مردوں کی جو ٹیم ہے اس کا بھی حصہ رہے اور اپنے نام کیا۔ پی سی بی ایک روزہ کرکٹ میں سال کے بہترین کھلاڑی بھی رہے۔ 2018 کی اگر بات کریں، پی سی بی نے T20 بین الاقوامی سال کا بہترین کرکٹ کھلاڑی بھی قرار دیا۔ 2019 میں آئی سی سی ایک روزہ کرکٹ میں سال کا بہترین کھلاڑی رہے۔ 2020 پاکستان سپر لیگ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی ARY نیوز پرسن آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی لینے میں کامیاب رہے۔ آئی سی سی نے 2021 جو ہے آئی سی سی کے ایک روزہ کرکٹ میں سال کے بہترین کھلاڑی بھی رہے اور اسی طرح آئی سی سی کے بہترین ایک روزہ ٹیم کے کپتان بھی رہے اور 2021 ہی میں آئی سی سی T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کے بہترین ٹیم کے کپتان نامزد ہوئے۔ آئی سی سی نے 2022 کے بہترین کھلاڑی کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ 23 مارچ 2023 کو انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ 28 سال کی عمر میں وہ سب سے کم عمر کرکٹ کھلاڑی بن گئے جنہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آئیے اب کچھ ایسے ریکارڈز بھی آپ کو بتاتے ہیں جو کہ بابر اعظم کی جانب سے ڈومیسٹک سطح پر بنائے گئے۔ بابر اعظم نے ابتدائی طور پر زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کرکٹ ٹیم اور اسلام آباد لیپرڈز کے لیے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر گھریلو کرکٹ کھیلی۔ اگلے چند سالوں تک اس نے قائد اعظم ٹرافی میں بالترتیب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرکٹ ٹیم اور سوئی سدرن گیس کمپنی کرکٹ ٹیم کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی۔ ستمبر 2019 میں بابر اعظم کو 2019 اور 20 کے ڈومیسٹک سیزن کے لیے نو تشکیل شدہ وسطی پنجاب کا کپتان نامزد کیا گیا تھا۔ اس کی ٹیم فائنل میں نادرن کو شکست دے کر ٹرافی جیتنے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے 2019 اور 20 قومی T20 کپ میں اپنی ٹیم کی قیادت کی اور اپنی ٹیم کے لیے پہلے میچ میں اس نے سینچری بھی بنائی۔ 3 سینچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی کرکٹ کھلاڑی بن گئے اور ساتھ ہی ایک کیلنڈر سال میں T20 کرکٹ میں 1500 سے زائد رنز بھی بنائے۔ انہیں وسطی پنجاب میں 2020 اور 21 کے ڈومیسٹک سیزن کے لیے برقرار رکھا۔ بطور کھلاڑی اور ٹیم کے کپتان دونوں 12 اکتوبر 2020 کو بلوچستان کے خلاف میچ کے دوران وہ قومی T20 کپ کی تاریخ میں اننگ میں 27 کے لحاظ سے تیز ترین 1000 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ اکتوبر 2021 میں 21 اور 22 کی قومی T20 کپ میں وہ اننگ کے لحاظ سے T20 کرکٹ میں 7000 رنز بنانے والے بلے باز بھی بن گئے۔ پاکستان سپر لیگ کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے ان کے ریکارڈز کے اوپر، تو بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ کے افتتاحی سیزن میں اسلام آباد یونائٹڈ کی نمائندگی کی۔ 2017 کے PSL کے پلیئر آف ڈرافٹ سے پہلے وہ کراچی کنگ میں چلے گئے۔ انہوں نے 2017 کے سیزن میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 32.33 رنز فی اننگ کی بیٹنگ اوسط سے 291 رنز بنائے اور اپنے کزن کمران اکمل کے بعد دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر ٹورنامنٹ کو ختم کیا۔ کنگ نے 2018 کے سیزن میں برقرار رکھا اور وہ 5 نیٹ سینچریوں کے ساتھ تیسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ انہیں پاکستان سپر لیگ 2019 سے پہلے دوبارہ برقرار رکھا گیا اور 2020 سیزن PSL میں انہیں فرنچائز کے نائب کپتان بھی مقرر کیا گیا تھا۔ وہ پاکستان سپر لیگ 2020 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ انہیں 59.12 کی اوسط سے 473 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی قیادت پاکستان سپر لیگ فائنل میں کروائی۔ انہوں نے کوالیفائر اور فائنل میں مین آف دی میچ کے اعزاز بھی جیتا تھا۔ وہ 2020 کے سیزن میں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی رہے۔ 2021 کے سیزن میں انہیں 29.25 کی اوسط سے 554 رنز بنائے۔ ایک PSL ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز کا اپنا ریکارڈ توڑ دیا، تاہم یہ ریکارڈ اگلے سیزن میں فخر زمان نے توڑا۔ دسمبر 2021 میں انہوں نے 2022 پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آف ڈرافٹ کے بعد کراچی کنگز کے کپتان نامزد کیا گیا۔
پاکستان سپر لیگ 2023 سے پہلے بابر کو کراچی نے حیدر علی اور شعیب ملک کے بدلے میں پشاور زلمی کے ساتھ تجارت کیا، یعنی ایکسچینج کیا گیا، جبکہ پشاور کو بھی اس ضمنی راؤنڈ میں پہلا انتخاب ملا۔ بابر اعظم کو وہاب ریاض کی جگہ پشاور کی کپتانی کے طور پر بھی اعلان کیا گیا۔ دیگر لیگوں کی بات کی جائے، 2016 میں انہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ BPL کے فرنچائز رنگپور رائڈر نے سائن کیا۔ بعد میں اس کا نام رنگپور رینجرز رکھا گیا، تاہم قومی فرائض کی وجہ سے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکے۔ 2017 میں بابر اعظم نے کریبین پریمیئر لیگ میں گیانا ایمازون ویریئرز اور BPL میں سلیٹ سٹرائکرز کے لیے کھیلا۔ 2019 میں سمرسیٹ بابر کو 2019 میں T20 بلاسٹ کاؤنٹی کرکٹ مقابلے کے لیے سائن کیا۔ وہ 13 میچوں میں 4 نیس سنچریوں اور 1 سنچری سمیت 578 رنز کے ساتھ مقابلے کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے، اور ان کی بیٹنگ اوسط 52.54 رنز فی اننگ ریکارڈ کی گئی۔ جنوری 2019 میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ T20 بلاسٹ میں 12 میچوں کے ساتھ 2 فرسٹ کلاس میچوں کے لیے سمرسیٹ میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ اگست 2020 میں سمرسیٹ نے اپنی شرکت کی تصدیق کی اور وہ اپنے قومی فرائض کو پورا کرنے کے بعد دستیاب تھا۔ یہ بابر کی بات کی جا رہی ہے۔ 16 ستمبر 2020 کو گیلمور گن کے خلاف میچ میں انہوں نے 62 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 114 رنز کا اپنا کیریئر کا بہترین سکور درج کیا، اور ساتھ ہی T20 میں اپنے 5000 رنز بھی مکمل کیے۔ وہ اننگ کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے اور تیز ترین ایشیائی بن گئے۔ گیلمورگن کے خلاف سنچری میں صوفیہ گارڈنز میں T20 میچ میں بلے باز کی پہلی ہٹ تھی۔ اس نے سیزن کا اختتام 7 میچوں میں 36.33 کی اوسط کے ساتھ 218 رن سکور کیے تھے۔ ٹیم کے دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر اختتام کیا، تاہم سمرسیٹ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پایا۔ 1000 ون ڈے رنز بنانے والا دنیا کا تیسرا مشترکہ تیز ترین کھلاڑی 21 اننگ میں بابر اعظم ہی ہیں۔ بقیہ ریکارڈوں میں بابر اعظم 2000 ون ڈے رنز بنانے والا دنیا کا دوسرا مشترکہ سب سے تیز ترین اور پہلا تیز ترین پاکستانی نیز پہلا تیز ترین ایشین کھلاڑی بھی ہے۔ 3000 ون ڈے رنز تک پہنچنے کے لیے دنیا کے دوسرے تیز ترین اور پہلا تیز ترین ایشیائی کھلاڑی 68 اننگ میں کم ترین اننگ میں 5 ون ڈے سنچریاں بنانے والا دنیا کا دوسرا تیز ترین بلے باز بابر اعظم کنگ بابر اعظم 10 سنچریاں بنانے والا دنیا کا تیسرا تیز ترین بلے باز کنگ بابر اعظم ہی ہیں۔ دوسرے کم عمر کرکٹ کھلاڑی جس نے لگاتار 3 ون ڈے سنچریاں سکور کی ہوں وہی آپ کے کنگ بابر اعظم ہیں۔ ون ڈے تاریخ میں ایک ہی ملک میں لگاتار 5 سنچریاں بنانے والا دنیا کا پہلا بلے باز کنگ بابر اعظم ہے۔ دنیا کے کسی بھی بلے باز کی 25 ون ڈے میچوں میں سب سے زیادہ رنز 1306 ہیں، کنگ بابر اعظم کے پاس ریکارڈ ہے۔ T20 میں 1000 رنز تک پہنچنے کے لیے دنیا کا تیز ترین بلے باز 26 اننگ میں آپ کے کنگ بابر اعظم ہی ہیں۔ 50 اوور ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں پاکستانی بلے بازوں میں سب سے زیادہ انفرادی رنز ریکارڈ 2019 میں WC میں 474 رنز بنایا، یہ بھی آپ کے کنگ بابر اعظم کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ایک کیلنڈر سال میں 19 اننگز میں 1000 ون ڈے رنز بنانے والا تیز ترین پاکستانی بلے باز کنگ بابر اعظم ہی ہے۔ کیلنڈر سال میں سیریز میں سب سے زیادہ ریکارڈز اور رنز پاکستان کے لیے 2016 میں ایک کیلنڈر سال میں ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ سکور بنانے والا کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہے۔ پاکستان کے لیے 2017 میں ایک کیلنڈر سال میں ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ سکور بنانے والا کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہے۔ پاکستان کے لیے 2019 میں ایک کیلنڈر سال میں ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ سکور بنانے والا کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہی ہے۔
2017 کے کیلنڈر سال میں دنیا میں T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور بنانے والا دوسرا جبکہ پاکستان میں پہلا کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہی ہے۔ 2018 کے کیلنڈر سال میں ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا پاکستانی کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہے۔ 3 میچوں کی ایک روزہ سیریز کے دوران مجموعی طور پر سب سے زیادہ 360 رنز بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی کنگ بابر اعظم ہی ہیں۔ کسی بھی پاکستانی کرکٹ کھلاڑی کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک روزہ سیریز میں سب سے زیادہ سکور کنگ بابر اعظم کے پاس ریکارڈ ہے۔ کسی بھی پاکستانی کرکٹ کھلاڑی کی ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز میں سب سے زیادہ رنز کنگ بابر اعظم کے پاس ہی ہے۔ ایک پاکستانی کرکٹ کھلاڑی 3 میچوں کی T20 سیریز میں سب سے زیادہ 179 رنز بنانے والا پاکستان کا پہلا اور دنیا کا دوسرا بلے باز کنگ بابر اعظم ہی ہے۔ T20 میں 2 طرفہ سیریز 3 میچ میں پاکستان کرکٹ کھلاڑی کا سب سے زیادہ رنز بابر اعظم کے پاس ہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو رہی ہوگی۔ اجازت، اللہ حافظ۔